अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और उसकी वजह आने वाले दिनों में आपने देखेंगे कि इलेक्शंस भी करवाने हैं और उससे पहले पहले इमरान खान का भी इंतज़ाम करना है ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, और साथ साथ जो पॉलिटिकल स्पेस गेन करने के लिए नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया है, उन्हें भी पूरी मावनत फराहम करनी है। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में खबरें बहुत ज़्यादा होंगी और ज़ाहिर बात है फिर उसके ऊपर हम अपना तज्ज़िया भी पेश करते रहेंगे। तो आज की दो अहम जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक हम बात करेंगे कि जो नया हुक्म कंपनी सरकार की जानिब से भेजा गया है या नई एक फरमाइश आई है मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की अपीलों के ऊपर जो फैसला, एक तफसीली फैसला जारी हुआ है, उसके अंदर कुछ छुपी बातें और कुछ इंकशाफात और उसके ऊपर एक कानूनी तज्ज़िया भी है। बात करते हैं पहले मिलिट्री कोर्ट। तो जनाब, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आइनी करार देते हुए ये करार दिया था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता हालिया वाकयात की तनाजुर में। अब उसके सिलसिले में अपीलें फ़ाइल करनी हैं और उसका एक टाइम मुकर्रर है, और उस अपील को फ़ाइल करने से पहले जो फ़रमाइश इस वक़्त कंपनी सरकार की जानिब से लॉन्च की गई है और तमाम मीडिया मालकान को सोमवार के रोज़, इस हफ़्ते, यानी कि आज जब हम ये रिकॉर्डिंग करा रहे हैं तो बुध का रोज़ है, और सोमवार के रोज़ आज से 2 दिन पहले ये एक नई फ़रमाइश जो है वो तमाम मीडिया मालकान को कन्वे की गई है कंपनी सरकार की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है, ये हुक्मनामा सादर हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हक में ज़हन साजी करो। हुक्म के जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि आपने नैरेटिव बनाना है, बयानिया बनाना है कि किस तरह से फ़ौजी अदालतें जो हैं वो आम अदालतों से बेहतर हैं। पहले आपने आम अदालतों को बदनाम करना है, आम अदालतों के बारे में कहना है वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, लोग छूट जाते हैं, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको पता है ये बातें करने के लिए चीज़ें तो बहुत सारी मौजूद हैं। तो उसके बाद आपने ये बात फैलानी है और ये करनी है कि जिस तरह से हमारी ज़हन साजी पहले से की गई है, उसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम भी कर चुका हूँ SIFC वाला, जिसमें तफसीली तौर पर बात की थी कि किस तरह से ये ज़हन साजी की गई हमारी पूरी कौम की, कि जैसे जो मिलिट्री के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो बिजनेस को और इंतज़ाम इंसराम को बेहतर जानते हैं और बेहतर चला सकते हैं बनिस्बत सिविलियन और जो स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरह से अब ये नई ज़हन साजी करवाने की कोशिश की जा रही है कि जो अदालती निज़ाम है, या किसी को इंसाफ देना है या किसी को सज़ा देनी है, बल्कि इंसाफ भी मैं समझता हूँ वो बात नहीं है, सज़ा देनी है। अगर किसी को सज़ा देनी है तो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो बेहतरीन हल हैं इसका। और जहाँ पे ये हुक्मनामा जारी हुआ, वहाँ पे टीवी चैनल्स को ये भी साथ एक लिस्ट भी फराहम की गई कि इस इशू के ऊपर बात करने के लिए किन माया नाज वकला को बनाना है। और बाय द वे, मेरे एक खबरी ने जिसने ये खबर दी वो ये बता भी रहा था कि ऐसे ऐसे माया नाज वकला के नाम लिखे हैं जिनको मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। लेकिन खैर, वो भी आजकल आप टीवी के ऊपर उनको देखेंगे। इसके साथ साथ सियासतदानों का नाम दिया गया है। इन सियासतदानों में जो ज़्यादातर तादाद है वो PDM की मुख्तलिफ जमातों के वो सियासतदान हैं जिनका चक्कर आजकल कंपनी सरकार के साथ ज़्यादा लगता है। उनमें से कुछ का ताल्लुक सिंध से है, कुछ का ताल्लुक नून लीग की जमात से है, जिनकी आजकल बड़ी गाड़ी छिनती है कंपनी बहादुर के साथ। और इसमें जो PDM के अलावा जो नई जमात का इजाफा है, उसमें IPP के कुछ लोग हैं जिनका भी नाम उस लिस्ट में डाला गया है कि इन्हें आपने तज्जिया करने के लिए, जब आप जहन साजी की मुहिम का आगाज करेंगे, जिसका आहिस्ता आहिस्ता आगाज हो चुका है, उन्होंने कहा कि जी बड़े नामहसूस अंदाज से आपने ये करना है, तो उसके अंदर इन लोगों का नाम भी डाला गया है, उसमें IPP के लोग भी हैं। अब इन तमाम लोगों के लिए मैं तो नाम डाल दिया है, ये तमाम लोग कारकुन हैं या कारकुनान हैं एक नई जमात के, क्योंकि PDM के बाद अब इसमें IPP भी शामिल हो गई है। तो इनको हम आसानी से कह सकते हैं ये तमाम लोग हैं अंजुमन मुतासरीन इमरान खान। क्योंकि इन सब का जो एक पॉइंट है, जो इनको एक बानमती का कुंभा है ना, कोई कहाँ से उठाया, कोई कहाँ से उठाया, कोई किस नजरिए का, कोई किस सोच का, कोई किस बैकग्राउंड का आदमी है, लेकिन सब जो एक पॉइंट के ऊपर यकजा हो गए हैं या जिन्हें यकजा किया गया है, वो एक पॉइंट है
عمران خان کا ڈر، عمران خان کا خوف کہ اگر عمران خان آ گیا تو اس نے آپ کو نہیں چھوڑنا، اگر عمران خان آ گیا تو جناب آپ کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، اگر عمران خان آ گیا تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی، اگر عمران خان آ گیا تو آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ چینی والے دوسرے تیسرے لوگ. تو ان تمام لوگوں کو جو انجمن متاثرین عمران خان ہیں اس وقت ان کو ڈول دے دیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ کے لیے پیٹنا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جوڈیشری بھی اس میں ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 لوگوں سے انہوں نے ایک پٹیشن بھی، جو کہ اس وقت خود آرمی کی تحویل میں ہیں، ان سے ایک پٹیشن بھی کروا دی تھی کہ ہمارا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں کیا جائے، ہم چاہتے ہیں ہمیں ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے. وہ خیر عدالت نے انٹرٹین نہیں کی. اب یہ جو ذہن سازی کروائی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کتنی کامیاب ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں. وہ خبر یہ ہے کہ فوج کے اندر بھی ملٹری کورٹس کے معاملے کو لے کر ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور فوج کے کمانڈرز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس اور ملٹری ٹرائلز کرنا اسپیشلی 9 مئی کے لوگوں کا ایک بری اسٹریٹجی ہے، ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس سے فوج کو نقصان ہوگا، اور وہ جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں فوج کی اور عوام کے درمیان ان میں اضافہ ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے یہ لوگ کمانڈ میں نہیں ہیں، کچھ لوگ موجود ہیں، تو اس لیے وہ ایک دو رائے تو پائی جا رہی ہے اور ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن جو لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں احکامات کو، وہ بہرحال کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں اور وہ انجمن متاثرین عمران کے سب سے بڑے رکن ہیں، تو لہٰذا وہ تو پش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ذہن سازی کی جائے. دیکھتے ہیں اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. آتے ہیں دوسری خبر کی جانب. دوسری جو خبر ہے وہ تو کل کی ہے. ریٹ پٹیشن جو تھی نواز شریف صاحب کی 333/2023، جو اپیلیں تھیں نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ کیس اور ہل میٹل عزیزیہ کیس کی، اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے. 16 صفحاتی فیصلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس حسن گل اورنگزیب کی جانب سے یہ تحریر کیا گیا ہے. اب یہ جو فیصلہ ہے اس کو اب دیکھیں تو مجھے صرف ایک ہی مطلب بصد احترام ایک ہی چیز آتی ہے جس کے لیے میرے دل میں ایک دکھ اور درد پیدا ہوتا ہے اپنی بیچاری عدلیہ کے لیے، جن کی بیچارگی جو ہے اس وقت ان کے فیصلوں سے کافی عیاں ہے. کیونکہ وہ بیچارے بھی کیا کریں، کیونکہ آئے روز ہماری ریاست جو ہے وہ اپنا نظریہ بھی بدلتی ہے اور اپنا جو ہے قبلہ بھی بدلتی ہے. پہلے حکم ہوتا تھا، پہلے حکم ہوا کہ جناب آپ اس کو ٹانگ دو، اب حکم ہوا ہے کہ اس کو ڈھیل دو. اب وہ عدلیہ بیچاری کیا کرے، اس نے اس کے لیے توجیہات بھی ڈھونڈنی ہیں، معروضات بھی ڈھونڈنی ہیں. اچھا، دوسرا بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ اس فیصلے کو اور اسی ہفتے یا پچھلے ہفتے جاری شدہ عمران خان صاحب کے جو بیل آرڈر ریجیکشن ہے اس کے فیصلے کو ایک ساتھ رکھ کے پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک لحاظ سے ہماری عدلیہ بھی مجبور ہے، اور اس وقت فیصلے جو ہیں وہ اسٹریٹجی کے تحت کیے جا رہے ہیں اور ان میں قانون کم ہے. آلدو تمام فیصلوں کے نیچے لکھا ہے اپرووڈ فار رپورٹنگ، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جب کوئی ہسٹورین ان چیزوں کو دیکھے گا اور لیگل پرسپیکٹو سے بھی ان چیزوں کو دیکھے گا اور اس کو انالائز کرے گا، تو وہ ایک چیز اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے گا کہ کس حد تک ہماری جو جوڈیشری ہے اس وقت بندھی ہوئی تھی اپنے مسائل کے اندر. اچھا جی، اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. سب سے پہلے تو اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات جو اس فیصلے نے باقاعدہ مستند طور پر لکھ دی، اور چونکہ یہ رپورٹڈ ڈیسیژن بن گیا ہے تو لہٰذا یہ اب بات مستند ہو گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. دیکھیے، بار بار یہ تنقید کی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر کس نے بھیجا تھا، اور پاکستان سے باہر بھیجنے کے اوپر جناب کیا تھا اور کیا نہیں تھا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو 2019 سے لے کر آج تک شروع ہے، اور ہر بندہ اس پہ ہر طرح کی بات کرتا ہے. اس پہ میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ قصہ بھی سناتا ہوں، مختصر سا، کہ یہ 2020-21 کی بات ہے. میں لاہور میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو مجھ سے کسی صحافی نے یہ سوال کیا کہ نواز شریف کو باہر کس نے بھجوایا. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو باہر بھجوایا گیا. صحافی نے پھر سوال کیا کہ آپ کو کس نے بھجوایا، پھر سوال کیا. میں نے بار بار اس کو 3 دفعہ جواب دیا کہ جی نواز شریف کو باہر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے بھجوایا گیا. جب چوتھی دفعہ صحافی نے پھر وہی سوال کیا، جی آپ جواب نہیں دے رہے، تو میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں تو آپ کو بار بار جواب دے رہا ہوں، جو
قانونی اور حقیقی جواب ہے، لیکن اگر آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ پھر محکمہ زراعت سے رابطہ کر لیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، میں نے اس بات کو ایک مذاق کے طور پر کہا تھا اور شاید وہ بات مذاق میں ہی رہنی چاہیے تھی، لیکن انٹرسٹنگلی اس رات میں جب واپس لاہور سے موٹر وے کے اوپر آ رہا تھا تو میں کہیں گاڑی میں سو گیا، بار بار فون آ رہے تھے، میں نہیں فون اٹینڈ کر سکا، فون بھی سائلنٹ پہ تھا، دیر گئی تھی، رات کافی دیر کا وقت تھا، شاید 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اس وقت پھر مجھے میرے ڈرائیور نے، جو سرکاری ڈرائیور تھا، اس نے جگایا اور اس نے کہا جی کہ پرائم منسٹر بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ فون اٹینڈ کریں۔ خیر میری اس وقت خان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بھیا تم نے آج کیا کوئی لاہور میں بھنڈ پنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنرل باجوہ جو ہیں وہ سخت ناراض ہیں۔ میں نے کہا جی کس بات سے ناراض ہو گئے، مجھے تو نہیں یاد آج میں نے کچھ، تم وہ کہتے ہیں تم نے لاہور میں کوئی بات محکمہ زراعت کے متعلق کی ہے تو اس کو بہت نیگیٹیولی لیا گیا ہے۔ میں نے کہا جی کہ وہ تو میں نے بڑا کوئی ایک لائٹر ٹون میں کہا تھا، ایک صحافی بار بار سوال کر رہا تھا اور مجھے اس کی وجہ بھی معلوم تھی، صحافی نے نیا نیا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا اور وہ اپنی ظاہری بات ہے فالوورز بڑھانا چاہ رہا ہوگا، کوئی کنٹروورشل بات سننا چاہتا تھا، تو میں نے تو محض یہ کہہ دیا کہ اگر آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو محکمہ زراعت سے پوچھ لیں۔ لیکن خان صاحب نے مجھے کہا کہ اس بات کے اوپر جنرل باجوہ تم سے بہت سخت ناراض ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپالوجائز کرے۔ میں نے کہا جی دیکھیں میں اپالوجائز کر دیتا ہوں لیکن میرے اپالوجائز کرنے سے یہ بات پکی ہو جائے گی۔ تو خیر انہوں نے کہا نہیں تم کر دو، فوج سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ میں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اسی وقت ایک ٹویٹ کر دی اور اس ٹویٹ کے اندر کہا کہ آج جو میں نے اپنی پریس کانفرنس کے بعد سوال جواب کے سلسلے میں محکمہ زراعت کا نام لیا تو اس کا تعلق اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھی، اس طرح کی کو میں نے بیان لکھ دیا جس سے بات پکی ہو گئی کہ یہ محکمہ زراعت کا لفظ اکثر لوگ کس محکمے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خیر یہ قصہ اس تناظر میں آ گیا۔ اب وہ تناظر یہ ہے کہ وہ دن سے لے کے آج دن تک ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے جناب اجازت دی، عمران خان صاحب نے اجازت دی۔ اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ پیرا نمبر 13 پیرا 13 جو ہے اس ججمنٹ کا اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ فیصلہ کیسے ہوا اور نواز شریف ملک سے کیسے گئے۔ وہ پورا قصہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی وہ بیماری ہوئی، یہ ہوا، ڈاکٹرز آ گیا، میڈیکل رپورٹ بن گئی، میڈیکل بورڈ ہوا، سب کچھ۔ پیرا 13 جو ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ The matter as to whether the petitioner نواز شریف جو ہے should be allowed to proceed abroad for treatment was also taken up and discussed at the meeting of the subcommittee of the cabinet۔ جو سب کمیٹی تھی یہ انٹیریئر کی ای سی ایل کے اوپر سب کمیٹی تھی، جب کسی نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، اور اس سب کمیٹی کے 3 رکن تھے۔ اس کو چیئر کرتے تھے جو لا منسٹر تھے، اور انٹیریئر کی طرف سے اس کے اندر ایک میں ممبر تھا اور ایک سیکٹری انٹیریئر ممبر تھے۔ تو ہم یہ 3 لوگوں کی کمیٹی تھی جس نے یہ کام سنا، اور اس کے بعد ہم نے ایک فیصلہ دیا جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ After hearing the convener of the medical board and the secretary health department government of Punjab decided to grant one-time permission to the petitioner to proceed abroad for a period of 4 weeks subject to furnishing۔ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، جو سب کمیٹی ہے اس نے پھر کیبنٹ سے اپروول لی اس چیز کی، پوری کیبنٹ سے اپروول لی۔ سب کمیٹی کے سفارشات یہ تھی کہ ہم 4 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے، کیونکہ جو بھی ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹ دی میڈیکل بورڈ نے جن کو ان پرسن سنا گیا، ہم 4 ہفتوں کے لیے نواز شریف کو پاکستان سے باہر علاج کی غرض سے جانے کی اجازت دیتے ہیں، سبجیکٹ ٹو، کیونکہ وہ کانوکٹ ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، بیل بھی جب دی جاتی ہے تو اس کے لیے شیورٹی بانڈز لیے جاتے ہیں، تو سبجیکٹ ٹو انڈیمنیٹی بانڈ آف جی پی پی یعنی کہ گریٹ برٹن پاؤنڈز آف 8 ملین اور اٹس ایکویلنٹ ان پاکستانی روپیز $25 ملین یا پاکستانی روپیز اینڈ 1.5 بلین۔ اچھا یہ ہم نے شرط رکھی یہ کابینہ کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں، 4 ہفتوں کے لیے چلے جائیں، لیکن انہیں پھر انڈیمنیٹی بانڈ دینا پڑے گا 8 ملین پاؤنڈ، جو کہ رقم تھی کورٹ کے مطابق ایون فیلڈ کیس کی، $25 ملین جو کہ رقم تھی العزیزیہ کے ریفرنس کے مطابق جس میں ان کو سزا ہوئی تھی، اور 1.5 ارب جو کہ العزیزیہ ہی کا دوسرا حصہ تھا پاکستانی روپیز میں۔ تو یہ رقم کی ایک بانڈ دیں، ایک شورٹی دیں، اور پھر 4 ہفتوں کے لیے چلے جائیں، کیونکہ اگر واپس نہیں آتے تو کم از کم یہ رقم تو خزانے میں چلی جائے گی۔ یہ تھا فیصلہ وفاقی حکومت کا کہ اگر آپ جینوئنلی بیمار ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ کر دیجئے، اور یہ فیصلہ ہماری سب کمیٹی جو 3 رکنی تھی اس کا یونانیمس فیصلہ تھا جس کو کیبنٹ نے توثیق کی،
اور یہ دے دیا گیا۔ اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ the said decision was assailed by the petitioner's brother Mia Muhammad Shehbaz Sharif through writ petition so and so before the Honorable Lahore High Court. The Honorable High Court had required the head of the medical board to submit a report. وہ سارا کچھ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد and undertaking was also obtained from the petitioner to the effect that he would return to Pakistan within 4 weeks or soon as he is declared fit and healthy to travel back. اب یہ تھا جناب وہ آرڈر جس کے تحت نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے۔ تو لہٰذا میں جب اس صحافی کو یہ کہہ رہا تھا بار بار لاہور ہائی کورٹ، تو بھائی میں تو سچ اور حقیقت بیان کر رہا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر ثبت کر دی۔ اب یہ عدالتوں کی تنابیں کون ہلاتا ہے اور کون نہیں ہلاتا ہے، اور کب عدالتیں جو ہیں وفاقی حکومت کا دیا ہوا فیصلہ بدل دیتی ہیں، یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ 8 اور 25 یہ آپ کے ہو گئے 33 ملین جمع 1.5 ارب، یعنی کہ 33-34 ملین پاؤنڈز جمع 1.5 ارب روپیہ، اس کو ہٹا کے چینج کر دیتی ہے عدالت 50 روپے کے سٹیمپ پیپر سے۔ تو میری جو عرض تھی اس وقت صحافی کو کہ اگر آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو محکمہ زراعت سے پوچھ لے، تو وہ کوئی بات اتنی بھانڈ پنا نہیں تھی، تھوڑی حقیقت پہ ہی شاید مبنی تھی۔ تو خیر ایک چیز تو یہ طے ہو گئی اس فیصلے کے اندر۔ دوسرا جو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے، اس فیصلے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں اس پہ اوپر کامنٹری بھی موجود ہے، لوگوں نے بھی دیکھا ہے، رپورٹ بھی کیا ہے، کہ عدالت نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب کی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے یا معطل کیا گیا ہے، سزائیں معطل کی گئی ہیں، وہ سی آر پی سی کی جو سیکشن ہے 401(2) اس کے تحت یہ سسپینڈ ہوئی ہیں، اور یہ پنجاب حکومت کی نگران کابینہ نے ایک سمری تھرو سرکولیشن، یعنی کہ اس پہ بیٹھ کے لوگوں نے بات بھی نہیں کی کیونکہ حکم کہیں سے آیا ہوا تھا، اور انہوں نے تھرو سرکولیشن اس کو وہ کیا۔ اور خیر ہائی کورٹ نے یہاں کہیں سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں بہت سارے کیسز فائل ہوئے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ کابینہ جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کو پتا آج کل ایک والقادر والا کیس بھی اٹھایا ہوا ہے، اس میں کبھی کابینہ کے کچھ لوگوں سے کیا زبردستی بیان لیا جاتا ہے، کچھ سے کیا لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نگران کابینہ ہے، اس نگران کابینہ نے تھرو سرکولیشن جو ہے وہ ایک سزا کو ختم کر کے سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، اس کے اوپر ہائی کورٹ نے سر تسلیم بھی خم کر دیا۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ لیگل پوائنٹ ہے اور وہ پروسیجر کا پوائنٹ ہے قانون کا، کہ یہ جو سزا کی معطلی ہے یہ ہائی کورٹ کے سامنے ایشو آیا ہی نہیں، یعنی کہ ہائی کورٹ کے سامنے یہ انفارمیشن جو ہے، آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، لیکن عدالت کے اندر انفارمیشن کوئی نہ کوئی تو پیش کرتا ہے، یا پروسیکیوشن سائڈ پیش کرتی ہے، یا اس کیس میں پٹیشنر تھا اس نے پیش کرنی تھی، یا کوئی عدالتی معاون ہوتا وہ پیش کر دیتا، یا کورٹ میں اگر کورٹ نوٹس بھی لیتی ہے تو کورٹ از خود مینشن کرتی ہے کہ جس کو جوڈیشل نوٹس کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے سنا ہے، یہ یہاں تک ذکر نہیں، یعنی کہ یہ چیز ڈسکس ہی نہیں کی گئی کسی طریقے سے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر 4-6 صفحات لکھ دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ اس کی لکھنے کی جو وجہ تھی وہ اگلے آخری پوائنٹ کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو نواز شریف صاحب کی جو 4-5 روزہ کا وہ جو حلالہ بیچ میں کیا گیا، کہ یعنی وہ باہر سے واپس آئے اور انہیں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اس سے پہلے جو سیٹلڈ لا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی پروکلیمڈ افینڈر ہو اور وہ سزا یافتہ ہو تو اسے اس وقت تک عدالت سے وہ رجوع نہیں کر سکتا جب تک وہ واپس اس پوزیشن میں نہ چلا جائے، یعنی کہ وہ آتا ہے سرنڈر کرتا ہے، وہ پہلے جیل جاتا ہے، پھر جیل سے وہ پٹیشن کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ یہ پوزیشن تھی کہ ان کو جیل نہیں جانا تھا، یہ طے ہو چکا تھا، تو لہٰذا عطا تارڑ کے نام ایک ایفیڈیوٹ بنوایا گیا، اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر جناب وہ بیل لی گئی، اور بعد میں اس کے اوپر جو ٹرانزٹری بیل بھی دی گئی، اور پھر اس کو 2 دن کی ایکسٹینشن بھی دی گئی۔ لیکن یہ چیز چاہے نظیر نہ بن جائے اور باقی لوگوں کے کام نہ آ سکے، اس کے لیے پھر کچھ صفحات کالے کیے گئے، اور اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اوہو اس کے اندر تو یہ جو ہے یہ جو پاور آف اٹرنی ہے یہ غلط تھا، یہ تھا۔ اب دیکھیں ایک طرف بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کی پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس پہ پہلے اعتراض لگ جاتا ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے کہ صحیح طریقے سے فائل نہیں ہوئی، نقلیں پوری نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔
لیکن اس پٹیشن میں تمام بینیفٹ پاس ہونے کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو پاور آف اٹرنی اس کے حق میں سائن کی گئی تھی عطا تارڑ کے حق میں، وہ غلط تھی اور یہ نہیں ہو سکتی، اور یہ اسٹیبلش لا ہے فلاں ڈمکان ڈمکین کا، یہ سارا کر دیا۔ لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ وہ حلالہ پہلے ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، جو بینیفٹ دینا تھا اس کو مل چکا تھا، لیکن ساتھ اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ کل یہ باقی دیگر ملزمان بھی مانگیں گے، عمران خان صاحب مانگ سکتے ہیں، کوئی اور شخص مانگ سکتا ہے، تو یہ فیصلہ اس کو نہ دینا پڑ جائے، یہ نظیر نہ بنے، اس لیے اس پہ تفصیل سے بات کر کر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب یہ ہے وہ، لیکن ایک چیز جو رہ گئی، کیونکہ فیصلے میں تو بہت ساری چیزیں کور کی گئی نا، بہت سارے پوائنٹس کور کیے گئے، اور میں اس میں میری پوری ہمدردیاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت وہ شدید بے چارگی کا شکار ہے۔ لیکن ایک چیز پھر بھی رہ گئی، اور وہ چیز رہ گئی ایئرپورٹ کے اوپر فنگر پرنٹنگز، کیونکہ اس فیصلے کے اندر کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ جو اپیلیں ہیں، جو اپیلیں بھی دائر ہوئی ہیں، وہ اس کی بھی فنگر پرنٹنگ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی تھی۔ یہ سہولت جو ہے، یہ جو دی گئی ہے، یہ فیکچولی گراؤنڈ تو اویلیبل رہے گی، تو کل کیا آیا یہ دوسروں کو موجود ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پھر یہ جو آج ہماری عدالت میں، اور یہ سب سے زیادہ کام اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتا ہے کہ جی فنگر پرنٹس لیں، فنگر پرنٹس لیں، تو یہ پھر باقی لوگوں کے لیے اور قانون چلتا رہے گا، اور ایک اسپیشل شخص کے لیے دوسرا قانون تھا۔ تو یہ خیر وہ ساری چیزیں تھی، فنگر پرنٹنگ والی بات رہ گئی، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اب بیچاری جو کمپنی ہے وہ کیا کیا کریں، کیا کیا چیزیں جو ہے سمیٹیں، اتنا کھلارا پڑا ہوا ہے کہ وہ سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خیر یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی اس فیصلے کے اوپر، ابھی اپیلیں بھی لگنی ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور آج انٹرسٹنگ ایک چیز عدالت میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے، جس میں بات کروں گا، یہ تھوڑا لمبا ویلاگ ہو گیا ہے، وہ ہے جی قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو فیض آباد دھرنے کا کیس سن رہے ہیں، اس میں بھی بڑے شگوفے سننے میں آئے ہیں، لیکن اسے ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔